बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देश बुक जुनैद के साथ। शो में रोज़ाना की तरह मेरा साथ दे रहे हैं हमारे कॉमेडी प्रिंस नसीम विकी, हमारी मारूफ गुलकारा सनम खान, हमारी को होस्ट सुहाना सियाल और नाजरीन हमारी आज की ख़ास शख्सियत, हमारे मेहमान ख़ास जिनके बारे में कसीरुल जोहद शख्सियत का लफ्ज़ बिल्कुल फिट बैठता है, क्योंकि अगर आप उनके तारुफ की एक लिस्ट बनाएं तो वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। ऑर्थोपेडिक सर्जन, यूट्यूबर, दानिश्वर, एंकर, फिल्म और मौसीकी के एक्सपर्ट, फूड एक्सपर्ट और ख़ुद इंतहाई लजीज खाने पकाने वाले डॉक्टर उमर आदिल साहब। डॉक्टर साहब ये बताएं कि जब आपके पास पेशेंट आते हैं, आपके पास अपने हड्डी जुड़वाने के लिए आते हैं, तो उस वक्त भी आप कहते हैं देखो मेरी बात सुनो, ये तुम्हें अल्लाह ने अता की थी, ये हड्डी थी, तुम छत पे क्यों चढ़े, जब छत पे चढ़ गए थे तो फिर नीचे क्यों देखा, जब नीचे गिर गए थे तो हाय अल्लाह क्यों कहा था। क्या बात है अजीज मियां। बिल्कुल अजीज मियां, मगर सर जब मैंने कह दिया कि तुम नीचे गिर ही गए हो तो तुमने कितना अच्छा इंतखाब किया कि तुम डॉक्टर उमर आदिल के पास आ गए हो, क्योंकि तमाम बीमारियों की शिफा इंशाल्लाह ताला मेरे हाथ से होगी। तू ऐतकी सिर्फ लत तोड़ी, अगली बारी दो तीन और भी चीज़ें तोड़ी, ते याद रखी कि मैं तेरा ऑपरेशन करके तेन सीधा करांगा, फिर तेन कोई गिला नहीं होगा। विच ऐसे ऐसे रॉड पावांगा कि तेरियां हड्डियां पावे सी सोटे मार के तोड़िए नहीं टूटियां, कि उन्होंने अंदर फलादी रोड पे होने। मैं आपको एक बात बताऊं सर, एक बात जो कभी डॉक्टर नहीं करते और आज मैं आपके सामने करना चाहता हूँ। जुनैद सलीम, आपको पता है कि जो पेशेंट्स की साइकी होती है उसको जितने करीब से डॉक्टर देखता है वो कहीं नहीं होता। कसीरुल जोहद शख्सियत की बात हो रही थी, तो वाकई इतनी जो होते हैं कि वो गिनती मुश्किल है। एक आपकी शख्सियत की जोहद ये भी है कि फिल्म इंडस्ट्री में भी और जितनी सेलिब्रिटीज के जोड़ों में तलाकें होती हैं, इन पे आप बड़ी गहरी नजर रखते हैं। डॉक्टर ही जोड़ा देने। अच्छा जोड़ा अच्छा जोड़ा देने जोड़े भी डॉक्टर। मैं अर्ज करा जी, साड़ी फिल्म इंडस्ट्री जड़ी है ना सर, और उसके अंदर सर मैं समझता हूँ कि सबसे कामयाब औरतें वो हैं जिन्होंने ऐन अरूज पे किसी का हाथ पकड़ लिया और उनके घर में बैठ गई, वो अदाकार हों या अदाकारा। और वो तमाम ख़वातीन मेरी बात का बुरा न मनाएं, मैं समझता हूँ कि खातून का ये एक प्रिविलेज है कि उसके हाथ के अंदर एक कफील का हाथ हो जो अपना साया उसके सर पे रखे, अपनी कमाई हक हलाल की उसे कमा के घर ला के दे, जिससे वो अपने बच्चे पाले और अपना घर संभाले। हमारी बेहतरीन अदाकाराएं भी सबसे कामयाब औरतें तब बनी जब उन्होंने शादी की। मैं सर आपके सामने अगर इसका जिक्र करूं, हमारी एक बहुत ही मोहतरम अदाकारा है बीबी ज़ेबा मोहम्मद अली। सर यकीन कीजिए, एक आदमी का हाथ पकड़ के बैठी हैं, जिंदगी भर उसकी मोहब्बत में गुजार दी, बेहतरीन फिल्मी करियर है, बेहतरीन हाउस लाइफ है। उसके बाद सबिया खानम, सर संतोष कुमार के साथ जैसा उन्होंने वक्त गुजारा है मैं बयान नहीं कर सकता। बाकी तमाम लोगों ने भी कोशिश की। ग्रेस एट इट्स बेस्ट सर, बिल्कुल एट इट्स बेस्ट, बिल्कुल। मगर सर एक बात बताऊं, आज की लड़कियों में से जो अल्लाह ने ये एक वाकई करम किसी पे किया है, वो सिर्फ और सिर्फ रीमा है। सर रीमा को ख़ास पता था कि इसके बाद अगर मैं शादी नहीं करती तो रिस्पेक्टेबिलिटी और डोमेस्टिसिटी मुझे हासिल नहीं होगी, और वो किसी भी अवार्ड से बड़ा एक अवार्ड है। आज आप देख लीजिए, मुझे रहम आता है सर, 2-3 और उनके साथ की जो लड़कियां हैं, क्योंकि उनको ये बात समझ नहीं आई। मैंने बड़ी दफ़ा समझाई, और एक दफ़ा तो मैं एक तारीख से लीला जिक्र करना वा, उन्होंने मैं क्या कि बीबी विआह कर ला, वेखना फिर उम्र जी है तेरी 54 साल तो उत्ते पे होंगी है, तो कुछ कर ला ख्याल, समझ आई 54 साल तो समझ जाओ। तो कहने लगी हाँ उमर भाई मैं करते लवां, लेकिन मैनू ये चाहिए ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਖੂਬੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ 17-18 ਖੂਬੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਦਸੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਦੀ ਦੀ ਮਤ ਮਾਰੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰੇਗਾ। आपके ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ़ पहलुओं पे गुफ्तगू होती रहती है। मैंने कम गुफ्तगू सुनी है जो आपका बुनियादी तारुफ है और बहुत काबिल फ़ख्र तारुफ है। बेशक सर। मतलब जिस तालीमी इदारे में दाखिला लेना हम जैसे नालायकों के लिए एक ज़िंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब है, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज, वहाँ से आपने MBBS किया और फिर पता नहीं कितने साथ दुमछले लगे, FRCS, CSP, TSP, TLP, पता नहीं की करते रहे हो। तो इतनी डिग्रियां, इतना माशाल्लाह इल्म, फिर आखिर ते तुसी कुकिंग शो करन डे बैठ के। नहीं हजूर वाला पहले वो जरा बताएं, थोड़ा सा 2 जुमलों में बताएं कि आपने कब कहाँ से क्या क्या किया अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ है। मैं एक बहुत ही अच्छा स्टूडेंट था, मुझसे पूरी क्लास नफरत करती थी,
میں ہمیشہ فرسٹ کس شہر سے تھے آپ؟ سر میرا تعلق جو ہے وہ ایک چھوٹے سے گاؤں سے ہے جس کا نام ہے قلعہ دیدار سنگھ. اچھا، قلعہ دیدار کے سنگھ سے. پاس ایک گاؤں ہے. ہاں، اور گجرات. میں آپ کو جلدی بتاؤں سر، میں نے میٹرک کراچی سے کیا، حبیب پبلک اسکول سے. اچھا، وہ بھی بہت پریسٹیجیس، بہت اعلیٰ اسکول تھا سر. بہت اس کے بعد سر پریسٹیجیس. میں نے ڈی جے سائنس کالج بہت ہی غضب کا، وہاں سے ایف ایس سی کیا. اس کے بعد سر میں ایم بی بی ایس کے لیے داخل ہو گیا، اور میں نے جو اپنا ایم بی بی ایس ہے وہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے کیا، اور میں اپنے سال کا بیسٹ گریجویٹ بھی تھا، جس کی مجھے بڑی خوشی ہے، کیونکہ میرے والدین کی بڑی خواہش تھی کہ ہمارا بچہ یہاں سے ڈاکٹر بنے اور ایسا بنے وغیرہ. اس کے بعد سر میں انگلینڈ چلا گیا، میں نے انگلینڈ سے ایف آر سی ایس کیا، ایڈنبرا سے ایف آر سی ایس کیا، اور پھر گلاسکو سے ایف آر سی ایس کیا. اور سر اس طرح میں نے آرتھوپیڈک سرجری کو اپنایا ایز اے شعبہ. اب آپ نے کہا کہ جب آپ نے ساری پڑھائی کر لی تو پھر کھانے کا شو کیوں کرتے ہیں؟ پتہ ہے کیوں کرتے ہیں؟ سب کچھ کرندہ آخر پتہ کی ہے اصل رزق دے تک آئی سمجھ میری گل دی. سر جنوں پتہ چل جائے کہ اس چیز کا اینڈ جو ہے، اس کا منتہا جو ہے وہ رزق ہے، ہر محنت کا، ہر قابلیت کا، ہر مہارت کا، جیسی وہ رزق کی قدر کرتا ہے کوئی نہیں کر سکتا. ڈاکٹر صاحب آپ نے رزق کی تو بہت قدر کی، کھانے کی تو بہت قدر کی، روٹی کی قدر کی، روٹی پکانے والے کی قدر نہیں ہوئی. آپ کی ازدواجی کامیابیوں کا ایک پورا سفر ہے، لیکن ازدواجی زندگی میں آپ کامیاب سر جی، اس سے بڑی کامیابی کیا ہوگی کہ 23 سال ایک خاتون کے ساتھ زندگی گزارنے کے بعد باعزت بری ہو جایا جائے. اور یقین کیجئے کہ میرے دل میں کبھی ان کے لیے اتنی سی میل نہیں آئی. جنید سلیم میری بات غور سے سننا، دوائی کی شیشی پہ ایک ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ تعلق کے اوپر، کانٹریکٹ کے اوپر، نوکری کے اوپر، ہر چیز پہ ایک ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوئی ہے. زورے والا ایکسپائری ڈیٹ تعلقات کی بھی ہوتی ہے. ہر تعلق آخری سانس تک نہیں ہوتا. اگر آپ کو احساس ہو جائے کہ تعلق کی ایکسپائری ڈیٹ آ گئی ہے تو بہت بہتر ہے کہ اب زہر کو اپنے اندر نہ اتاریں، بلکہ ایمیکیبلی الگ ہو جائیں اور ایک نئی زندگی کا آغاز کریں. نہیں ڈاکٹر صاحب، کس حکیم نے اس کانٹریکٹ پہ ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوتی ہے؟ ساتھ تو وہی ہے جو مرتے دم تک جاری رہے. یہ تو میں آپ کے فلسفے سے ایگری نہیں کر سکتا. یہ آپ کا خیال ہے سر جی. وہ بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں جو آخری دم تک. تو آپ یہ فرمائیں نا کہ یہ بدقسمتی ہے کہ ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوتی ہے. پتہ کہ تواڈے اس گل تو بعد نا مڑ کے ساڈے گھراں لڑائی پੈ جانی. انہوں نے کہنا تسی ایسے بندے نال کیوں بیٹھدے اٹھدے؟ ہاں، جنہاں نے شیشے تے ایکسپائری لکھی ہے. سر پھر نہ بیٹھو، پیندے رہو وہی زہر. میں کدوں کہنا وا بالکل. ڈاکٹر صاحب گھر لڑائی کرا رہے ہیں. سر بالکل نہیں، میں قطن کر لڑائی نہیں کرتا. پورا حق دیتا ہوں آپ کو اپنے فلسفے کے مطابق زندگی گزارنے کا، اور آپ بھی مجھے میرے فلسفے کے مطابق زندہ رہنے کا حق دیجیے. ڈاکٹر صاحب میں کون سا آپ کے خلاف اسٹے آرڈر لے آیا ہوں؟ میں تو ڈاکٹر صاحب آپ کو صرف اسٹے آرڈر پر گال آ گئی ہے. ہر کسی کو آج کل پنجاب حکومت اس سے نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، جب آپ کو قاضی نے آپ سے پوچھا تھا، قاضی شادی والے قاضی نے، اور کسی قاضی نے نہیں، آج کل ڈر لگتا ہے، قاضی نے جب آپ سے پوچھا تھا قبول ہے قبول ہے، تو اس وقت بھی آپ نے جواب میں لیکچر شروع کر دیا تھا، یہ بتایا تھا؟ بالکل یہ نہیں کیا تھا. میں نے صرف یہ کہا تھا، جس بات پہ میری بحث ہوئی تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت ساری چیزیں غلط ہیں. میں نے قبول ہے تو بالکل کہنا تھا. اس سے بہتر خاتون مجھے بیوی کی حیثیت سے نہیں مل سکتی. وہ اتنی خوبیوں کی مالک ہیں. میری جو لڑائی، یہ بھی ایک اچھے انسان کی پہچان ہے کہ وہ یہ ایک نفیس انسان کی پہچان، انسانی، یہ ایک ایماندار آدمی کی نشانی ہے. سر کسی وقت میں آپ کے پروگرام میں ان کو ساتھ لے کر آؤں گا تاکہ آپ یہ دیکھیں کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر ایک رشتہ کٹ جائے تو انسانیت اور دوستی کے رشتے بھی کٹ جاتے ہیں. احترام کا رشتہ ہمیشہ سر جی ہمارے درمیان چونکہ 2 بچے ہیں تو آپ کبھی بھی اس رشتے کو ختم نہیں کر سکتے. جنید میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں پہ جب میں بیٹھا ہوا تھا تو حق مہر کا لکھنا تھا. تو میری بیگم صاحبہ کے بزرگوں سے پوچھا گیا تسی کی حق مہر تو انہوں نے بھی، بہت شریف لوگ نے کہا جی ہم شرعی حق مہر. میں کہ شرع کی کہندی حق مہر دے بارے پتہ جی 32 روپے 98. میں کیا کتھوں کہندے؟ مولوی صاحب بہت بڑی مسجد کے امام تھے. میں نے کہا یہ کہاں لکھا ہوا ہے یہاں پہ؟ محفل ان کے دوالے ہو گیا. سر جی حق مہر اور خواتین کو اپنے جو حقوق ہیں اس کے بارے میں جاننا چاہیے. حق مہر عورت کی لیاقت، اس کی صورت، اس کی نجابت، اس کے خاندان کے مطابق ہونا چاہیے اور جو چاہے وہ ہونا چاہیے. اس پہ بہت لمبی بات ہو سکتی ہے کہ یہ 32 روپے 8 آنے ایک سب سے بڑی عورت کے حقوق کی نفی ہے جو شادی کے پہلے دن آپ شروع کرتے ہیں اور آخر تک جاری رکھتے ہیں. باہر طور سے تو اس بات پہ لڑائی ہوئی تھی. اس کے بعد بڑا اچھا رہا. اچھا آپ ماشاءاللہ فلو میں گفتگو کرتے ہیں، بہت اچھی کرتے ہیں. یوں لگتا ہے وہی جو ایک معروف ایک ترکیب بولی جاتی ہے کہ لفظ جو ہیں وہ ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے ہیں. بے شک. لیکن جب بہت تیزی کے ساتھ بولتے ہیں تو بعض دفعہ انسان جو ہے وہ غلط لفظ بھی بول جاتا ہے. بے شک. وہ انسان ہے، خطا کا پتلا ہے.
پچھلے دنوں آپ نے خواتین اینکر کے بارے میں کچھ کہا اور بڑا قضیہ وہ کھڑا ہو گیا. بالکل سر. اس پہ آپ کوئی وضاحت آپ نے دی یا آپ کو پچھتاوا یا یہ نہیں دیکھیے میں کہ الفاظ کا چناؤ غلط تھا, سخت تھا, بات میں یہ کہنا چاہتا تھا؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں بات, اور میں اس میں ایک بات آپ کو کہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس خاتون نے مجھ پہ بہت سارے مقدمے کیے ہوئے اس وقت, میں آج تک ان سے ملا نہیں, میں نے ان کا نام تک نہیں لیا اس شو میں. نام ان صاحب نے لیا تھا جو کہ اس شو کے میزبان تھے. اور سر دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے میڈیا کے اندر, خاص طور پہ پرائیویٹ ٹیلی ویژنس کے اندر, مرد اینکر اور خاتون اینکر کے درمیان بہت زیادہ ڈسکرمنیشن ہے. یہاں پہ خواتین کو پازیٹیو ڈسکرمنیشن ملتی ہے جس پہ وہ بہت خوش ہوتی ہیں. کہیے میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اگر آپ نے شاید کبھی کسی خاتون کے ساتھ بیٹھ کے پروگرام نہیں کیا, شاید وہ ہاسن والی مشین نال کرتے سن. خیر سر, اب دیکھیں اس بات پہ بھی بات بن سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک خاتون کو صرف کہہ کے لگوانے کے لیے یہ بھی نسوانیت کی حتک ہے باہر طور. یہ میرا اپنا خیال ہو سکتا ہے, اس پہ ہر پیس پہ نہیں. ڈاکٹر صاحب اس پہ ہماری ٹیک یہ ہے کہ وہ حادثے والی مشین نہیں تھی, وہ باقاعدہ آپ کو آپ کے شو کو, جس نوعیت کا وہ شو تھا, اس میں امپیٹس ہوتا ہے, جیسے لافٹر ہے, جیسے کلیپ ہے. اور وہ ناجیہ بیگ کی اگر ہم نام بھی لیں تو ناجیہ بیگ کی اس شو میں پوری ان پٹ ہوا کرتی بے تھی. شک ہوتی تھی. اگر آپ, اور پھر بہت سارے شوز نے کاپی کیا, جیسے آج ہمارے ساتھ یہ سہانا ہے, تو سہانا کی اس شو میں باقاعدہ ان پٹ ہوتی ہے, ہماری میٹنگز میں شامل ہوتی ہیں, تو پوری انٹلیکچوئل ان پٹ ہوتی ہے, لافٹر میں ان پٹ ہوتی ہے. جیسے ہم تھیٹر کرتے ہیں نا, تو تھیٹر میں ہمیں لافٹر چاہیے ہوتا ہے آڈینس کا 400 بندے کا. تو ایک لڑکی اگر بیٹھ کے آپ کو ڈیسنٹ طریقے سے ایک اچھا لافٹر دے رہی ہے, آپ کی بات کو اتنا بڑا کر رہی ہے, ہمارے لیے تو پھر بڑی اچھی چیز ہے. میرا مسئلہ ہے اس کے طرف واپس آتے ہیں. میں نے یہ کہا تھا کہ مردوں اور عورتوں کے درمیان فرق ہے. خواتین کو ایک اور طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے اور مردوں کو ایک اور طرح. اس بات سے آگے بات نکلی. یہ بات ٹھیک. اور میں سر اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو یقین کیجئے میں صدق کے دل سے اس کے لیے معذرت خواہ ہوتا ہے, ہونے بھی ہے. ٹھنڈے دل سے میری بات پہ بھی سوچئے گا. سر میں خواتین کے لیے اور مردوں کے لیے کوئی ڈسکرمنیشن پسند نہیں کرتا. میں چاہتا ہوں کہ ہر ایک کو اپنے حقوق ملیں, لیکن جب ایک جگہ آپ کو اپنے حقوق مل رہے ہیں اور زیادہ مل رہے ہیں, اس پہ آپ خاموش ہو جائیں, اور دوسری جگہ اگر ذرا سا کم ہوا تو اس پہ بولنا شروع کر دیں. سر یہ بھی بات مناسب نہیں ہے. میرے خیال میں آپ ہمدردی ہی کر رہے تھے اس بات سر. میں. بالکل ہمدردی کر رہا تھا. جنید سلیم صاحب, میں آپ کو عرض کروں کہ اس وقت میں حکومت پنجاب کے لیے کام کر رہا ہوں ایک یونیورسٹی میں, اور اس کے ساتھ ایک بہت بڑا ہسپتال ہے. یونیورسٹی کا نام ہے فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی فار ویمن. چھوٹی سی بات میری سمجھیے گا, میں دل سے وہاں پڑھاتا ہوں. میری بچیاں جو وہاں پڑھ رہی ہیں, 400 اسٹوڈنٹس ہیں ہر ایئر کے اندر. چھوٹی سی بات آپ کو بتاؤں کہ وہاں پہ کوئی کمپٹیشن نہیں ہے, صرف لڑکیاں ہی آتی ہیں. تو لڑکوں اور عورتوں میں کوئی کمپٹیشن نہیں ہوتا, جبکہ ہمارے جتنے اور میڈیکل کالج ہیں اس کے اندر لڑکوں اور لڑکیوں کی مساوی سیٹس ہیں اور کمپیٹ کرتے ہیں. ابھی آپ نے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کا کہا, کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کا آج میرٹ ہے 93%, اور کھلا میرٹ ہے, مرد بھی آ سکتے ہیں, عورتیں بھی آ سکتی ہیں. اگر میں جنید سلیم کل ایک کہوں کہ میڈیکل کالج میں نے بنانا ہے اور اس میں صرف مرد ہوں گے, صرف مرد ہوں گے, آپ نے جو میرے ساتھ کرنی ہے, اور پھر میں توجیحات دیتا پھروں گا کہ میری جو لڑکیاں فاطمہ جناح میں پڑھتی تھیں 60% ڈاکٹر ہی نہیں بنتی, تو کتنا بڑا پیسہ حکومت کا ضائع ہو جاتا ہے, ہماری کتنی محنت ضائع ہو جاتی ہے. بات صرف سمجھنے کی ہے کہ کوڑا کوڑا. میں نے دیکھا ہے کہ آپ کنٹروورسیز کی تلاش میں جیسے رہتے ہیں, جیسے جوڑوں کا درد کم ٹھیک کرتے ہیں اور لوگوں کے جوڑوں میں زیادہ بیٹھتے ہیں. میری بات جوڑوں میں زیادہ بات بتاؤں میں, جب تک ہم کنٹروورسیز کو ڈسکس نہیں کریں گے وہ کنٹروورسیز رہیں گی. سر کسی بھی چیز کو جو کنٹروورشل ہے, اگر آپ صحت مند مباحثے میں لے آئیں گے تو یقین کیجئے وہ کنٹروورسی رہے گی نہیں. اور سر جہاں تک میرا جوڑوں میں بیٹھنا ہے, یقین کیجئے ہماری قوم اس معاملے میں بالکل خود کفیل ہے. ان کے دماغ کے اندر جن بیٹھے ہوئے ہیں, دل کسی اور جادو کے چکر میں ہے. جوڑا ہر عورت دا قسم تے ہر قسم دا بیوی بیٹھی ہے, ایسا سے ڈاکٹر میں کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. بالکل. میرا ڈاکٹر عمر عادل صاحب سے سوال ہے کہ آپ کے کلینک میں بیمار زیادہ آتے ہیں یا فنکار؟ سر جی میرے ہاں بیمار بہت آتے ہیں, اور وہ سارے میں کہتا ہوں مریضان محبت ہیں, کیونکہ نقد سلوک کر کے جانتے ہیں. جب فنکار آتے ہیں کہ کدی نصیبوں کو مکھڑا سن لیا, کوئی استھائی سن لی, نورا لال آئی تو وہ کوئی نواں گیت سن لیا, یا غلام علی صاحب آئے تو انہوں نے پیروں نوں ہاتھ لا لیا. تے وہ مریضان محبت نہیں, وہ لوگ نے جنہاں دی محبت مینوں چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کچھ مریضوں کا فری علاج بھی کرتے ہیں؟ بے شمار سر, بے شمار. اس کی وجہ سے یہ میری بات نہیں ہے, اور میں بالکل ایک لالچی آدمی ہوں, کیونکہ میرا روزی روزگار یہی ہے. حضور والا کوئی ڈاکٹر ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہے جو 40% مریضوں کا
مفت علاج نہ کرتا ہو. سر آپ نے مجھے مریض بھجوایا, مجھے آپ کا لحاظ ہے, آپ کی شرم ہے. ابھی تک اس معاشرے میں شریف لوگوں کے درمیان لحاظ ہے. میں بالکل کہوں گا ہے. کہ میں عزت کر رہا ہوں, میرا دوست ہے, میرا بھائی ہے, ایز اے ریفرنس لایا ہے, میں لعنت بھیج رہا ہوں فیس ہوتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مجھے ضرورت پڑے گی تو جیسا لحاظ آپ کریں گے سر, یہ سودا یہ بھی انتہائی آپ کی برابر بھول ہے ڈاکٹر وہی صاحب, ویس ہونے دیا کنگنا. سر جی میری بھول صحیح, مگر کچھ غلط لیکن فہمیوں کے خوبصورت ساتھ, بھول ہے. لیکن سر کچھ غلط فہمیوں کے ساتھ زندہ رہنا زندگی کو آسان کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے آمین. ڈاکٹر صاحب, بہت مزہ آیا آپ سے بات کر کے, انتہا مجھے بھی مزہ آیا ہماری سر. توقع سے زیادہ مزہ آیا آپ تاڑی سے تو بات کو بھی اچھا ناظرین, کثیر الجہد شخصیت کی باتوں کا آپ لوگ تو بہت مزہ لیتے ہیں, لیکن جب کسی کثیر الجہد شخصیت کے ساتھ بات کرنا پڑ جائے تو اینکر کی جان آنکڑے میں آ جاتی ہے. وہ اس کے لیے اس کا تعارف کروانا ہی مشکل ہو جاتا ہے. ڈاکٹر عمر عادل صاحب الحمدللہ انہی شخصیات میں سے ہیں کہ جن کے بارے میں 2 نہیں 4 نہیں 6 نہیں 20 جملے بھی کم پڑتے ہیں ان کا صرف تعارف کروانے کے لیے. ڈاکٹر صاحب کیسا لگتا ہے آپ کو کبھی موسیقی پہ بات کرتے ہوئے, کبھی کھانوں پہ بات کرتے ہوئے, کبھی آرتھوپیڈک سرجری پہ بات کرتے ہوئے, کبھی فلموں پہ بات کرنا, کیسا لگتا ہے؟ بھول نہیں جانتے کہ میں کدی گل کر رہا سی. میں کدی بھی نہیں بھولتا. میں اللہ کا شکر ادا کرنا کہ انہیں مینوں توفیق اور جرت دیتی کہ میں ایک خانے 'چ بند ہو کے اپنی زندگی نہ گزاراں. تسی اگر کسی نوں ڈاکٹر بنا دیو گے کہ اگر انہیں کدی کوئی شعر پڑھیا تو کہو کہ دیکھو کہ ڈاکٹر دا دماغ صحیح ہے, انہیں شعر پڑھنے شروع کر دیتے ہیں, دوائیاں دے نہ بھول گئے. ہمیں اس قدر تنگی دی جاتی ہے کہ اپنے مخصوص ڈبے میں بند ہو کے رہو. وہ ڈبہ بے شک 4 انچ بائی 4 انچ دا ہوگا سر, اس ڈبے تو باہر نکلن واسطے یقین کرو جڑا زور چاہیے اور نکل کے پھر کسی ہور پیشے نوں اتنی عمدگی نال اپناؤ کہ دنیا حیران ہو جائے. میں تو انہیں گل دساں, تسی کہہ جی مشکل ہو جاندی ہے ڈاکٹر عمر عادل دی تعارفی اور تعریف کے ساتھ. اصل مشکل تینوں ہون پتہ لگے گی جدوں تو ایک اینکر نو اپنا مہمان کر رہا ہے. سر میں بھی بڑی جگہ نا لوکاں نو میزبان دے طور تے ملنا وا. سب سے بڑی مشکل یہ ہوتی ہے سہانا, جب ایک اینکر کسی اینکر کو مہمان کر لے. 2 تلواراں کدی ایک نیام وچ بولی آئیاں نے, خدا دی قسم ساڈی لڑائی سوکرا تو پیڑی ہے. میں تانوں سچی گل دساں ہور کی. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو لفظوں کا چناؤ ہے جی ہاں, یہ ظاہر ہے اللہ کی عطا ہے, اس میں تو کوئی دو آرا ہو ہی نہیں سکتی نا, اور اللہ کی بہت بڑی عطا ہے خوبصورت گفتگو کرنا. لیکن ڈاکٹر صاحب اتنی زیادہ کرنا, سر پتہ ہے بات کیا ہے, میرے چپ پاس نہیں کر دے تسی تے ڈاکٹر میرے پاس صاحب, مجھے بھی تو بولن دیو. نہیں کیوں بولن دیا, گل اے وے کہ میرے کول وقت تھوڑا ہے, ایک کوئی زندگی ہے, اور اس زندگی میں مجھے بہت سی زندگیاں جینی ہیں. جب اتنی زندگیاں جینی ہوں اور ہر زندگی کو بھرپور جینا ہو اور کہنے کے لیے بہت کچھ ہو اور موضوعات بہت زیادہ ہوں, تو میں کیوں چپ کروں؟ اس قوم کی یہ جو ہماری یہ نسل ہے, یہ تو اس کو پھر خوش نصیبی کہیں کہ بد نصیبی کہیں کہ یہ قوم تہاڈے قابو آئی ہے, انہوں سارا کچھ سنانا جے. حضور والا اس قوم کو بھی جتنا سنانا چاہیے اتنا تو میں نے کہا ہی نہیں ہے آپ کو. اچھا سر اس قوم کو جگانے کے لیے, اس کو سمجھانے کے لیے, یقین کیجئے ابھی 1-2 سال پہلے تو کوشش شروع ہوئی ہے, اس سے پہلے تو ایسی خابیدہ قوم میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی. اور آج سر یہ قوم اگر جاگی ہے اور آپ جیسے لوگوں نے جگائی ہے تو اس کا اثر دیکھیے. آپ یقین کریں جو کچھ سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے, وہ پریشر وہ ادارے محسوس کر رہے ہیں جنہوں نے کبھی کچھ محسوس ہی نہیں کیا تھا. آپ کے ہاں ٹیلی ویژن تو ہمیشہ سے گل کوٹو کی بیماری میں مبتلا رہتا ہے. سر آپ کے ہاں پروپیگنڈا چینلز ہیں جو صرف رقم لے کر انہی کی بولی بولتے ہیں, انہی کا قصیدہ پڑھتے ہیں. آج تک کبھی ٹیلی ویژن سے تبدیلی آ سکی, کبھی آپ فلم سے تبدیلی لا سکے, کبھی آپ لکھائی سے تبدیلی لا سکے. آپ اگر اس ملک کو تبدیل کریں گے, اور جو تبدیلی آپ محسوس کر رہے ہیں وہ صرف سوشل میڈیا پہ ہے. اب میڈیا کی جتنی رسائی تھی اس نے اتنی تبدیلی ضرور پیدا کی ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, دور جوانی کی بات ہے کہ بہت سارے لوگوں کو میں نے شادی کے اخراجات میں کمی کرتے ہوئے دیکھا. پلان کی ہوئی شادی جو ہے, کروڑوں کی شادی جو تھی, وہ ہزاروں میں صرف اشفاق احمد مرحوم کا ڈرامہ لکھا ہوا فہمیدہ کی کہانی استانی راحت کی زبانی دیکھنے کے بعد لوگوں نے اپنی شادیاں جو ہیں
वो सादगी से करना शुरू कर दें। टेलीविजन की आपने बात की, टेलीविजन के ऊपर आप एक बड़ी शॉल लेकर आप मैडम नूर जहां की गजल, गीत और शायरी के ऊपर बात करते हैं। जब ये सोशल मीडिया आया एकदम तो अंदर एक राई जिहा निकल आया। सर जी मैं वजह दसा तुहानू, एक तो मेरी शॉल और जुनेद सलीम साहब का टेबल एक कोई मकसद सी होना, समझ गए हो ना सर? चले डॉक्टर साहब बात छिड़ी है तो फिर वजाहत करें, कुछ और लोग समझेंगे। सर जी चले मैं अपने व्यूअर्स को अपना टेबल बता देता हूँ। जी जी। दुनिया न्यूज़ के जो ओनर है मियां आमिर महमूद साहब, वो मुझे कहते थे कि अपना हर साल कम से कम 2 इंच पेट अंदर करो। मैं पेट तो अंदर कर नहीं पाता था, जो मेरे सामने टेबल पड़ी होती थी वो हर साल मैं 2 इंच ऊंची कर देता था, और जब मैंने हस्बे हाल छोड़ा तो वो टेबल मेरी ठोड़ी तक आई हुई थी। सर आपने बिल्कुल सही कहा। और आप चादर इसलिए लेते हैं, शॉल इसलिए लेता था कि जब मेरा इतना बड़ा पेट था तो मैं सोचता था कि हर प्रोग्राम में 2 इंच चादर इधर पा लवा, इधर खिसका लवा। सर ये एक मोटे आदमी के बड़े अजाब होते हैं सर, और यकीन कीजिए लोग कहते हैं कि टेलीविजन का कैमरा 10 किलोग्राम ऐड करता है। नहीं सर, मेरे केस पंजी करता सी। अगर सर मैं आपको एक अर्ज करूँ, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। एक ज़माना था जब मैं बड़े सॉफ्ट मौसीकी के प्रोग्राम करता था। हजूर वाला, ये अफ्यून की गोली तब तक खाई जा सकती है जब तक आप बिल्कुल ख्वाब गफलत में सोना चाहते हैं। मुझे सर महसूस हुआ कि अब मेरी कौम में एक तब्दीली है, तो मैं खुद को क्यों ना तब्दील करूं, मैं क्यों ना इनका हम आवाज़ो हम सुखन बनूं। इस सिलसिले में जुनेद, मैं जितनी तकलीफ आजकल उठा रहा हूं वो सिर्फ मेरा दिल जानता है। सर मैं हैरान हूं कि कितने लोग वीलॉग्स के ऊपर मेरी पॉपुलैरिटी को देख के हसद के एक ऐसे बुखार में मुब्तला थे। सर मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके बारे में लोगों ने मुझे बताया कि डॉक्टर साहब वो आपके मुतालिक ये कह रहा था। मैंने सोचा कि क्या उसको थोड़ी सी तवज्जो दूं। ये जो अभी आपने बात की है कि कुछ लोग बताते हैं, ਤੁਸੀਂ ਲਾਈ ਲੱਗ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੈਸੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ? नहीं सर, मैं बिल्कुल लाई लग नहीं है सर जी। ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਜੋ ਐਸੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈ ਲੱਗ ਹੋਏ ਸੀ। मैं बिल्कुल लाई लग नहीं है। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨਾ ਉਹ ਵਸਵਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਸੀਮ ਵਿੱਕੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਭਾ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ सी जिन्होंने लोगों को अग ला दी और उन्होंने जाके अगे लाई। नसीम विक्की के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ, मैं इसलिए बिल्कुल नहीं कहना चाहता कि मैं इनके साथ बैठा हूँ। जुनेद सलीम, आप मुझे आपसे एक ख़ास किस्म का लगाव है, उसकी वजह कुछ और है। वो एक इंसाफ डिजिटल एक चीज़ है जो मुझे बेइंतहा पसंद है, और खुदा ताला आपको हक गोई की कुव्वत देता रहे। मैंने कभी आज से पहले आपसे कोई मुलाकात नहीं की। मुझे जब बुलाया गया इस शो के लिए तो मैंने सिर्फ एक बात पूछी। मैंने कहा वहाँ कौन कौन होगा? उन्होंने कहा जी नसीम विक्की साहब। मैं क्या बस मेरे वास्ते है काफ़ी है, बेशक उस दिन छुट्टी दे दो जुनेद सलीम, असि आपकी शो कर रहा। सर मैंने सुना है कि आप शायरी बहुत खूबसूरत करते हैं, तो आप कोई पंजाबी या उर्दू शेर सुना दें। बेटा मैं जो अमूमन शायरी करता हूँ वो पंजाबी में करता हूँ, मेरी मादरी ज़बान पंजाबी है। एक जो जुड़ा है आप उसको सुनिए, आपको शायद पसंद है। नज़्म का उन्वान है दस दे, फड़वीनी तक नबज तबीब हबीब मेरे, फड़वीनी तक नबज तबीब हबीब मेरे, दिल चंदरे दा कोई इलाज दस दे, तू दिसदा रवें ते धड़कदा ए, डुब क्यों जांदा तेरे बाज दस दे, डुब क्यों जांदा तेरे बाज दस दे, तू दिता कौल मैं वसा कीता, तू दिता कौल मैं वसा कीता, ला चांजरा बेड़ियां छनकाइयां ने, खो गहने तन तो अपने मैं संगल जंजीरां सजाइयां ने, कीते कौल करार ते कसमा मैं, जानो लंघ के तोड़ निभाइयां ने, क्यों कदर न जानी बेकदरा, क्यों कदर न जानी बेकदरा, इंज कीता ही क्यों बर्बाद दस दे, क्यों कदर न जानी बेकदरा, इंज कीता ही क्यों बर्बाद दस दे। ते सोनिया ये गल मुनासिब नहीं, सोनिया ये गल मुनासिब नहीं, खुफिया गैरा नाल बनाई, सोनिया ये गल मुनासिब नहीं, खुफिया गैरा नाल बनाई, वे मैं ते तेरियां रावां मलियां, तेरे पिछे सब दियां चलियां, विच तूफाना मैं कलम कलियां, रेत गरम ते सड़ गईयां तलियां, कद आ मुड़सैं दिलदार दस दे, किथे जा बसे होए सरकार दस दे। वाह जी वाह, जब शेर थोड़ा सा काबिले गौर है। तेनू रज रज तक्कां, तेनू रज रज तक्कां, तेनू तक तक रजां, तेनू रज रज तक्कां, तेनू तक तक रजां, मेथों तकिया ना जाए, मेथों रजिया ना जाए। बहुत क्या बात है, बहुत